बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद का आगाज़ सूरह फातिहा से हो रहा है। सूरह फातिहा 7 आयात पर मुश्तमिल सूरत है। फातिहा का एक माना इफ्तिताह का भी है। गोया मजीद का जो इफ्तिताह हो रहा है वो सूरह फातिहा से हो रहा है। इसे बतौर दुआ के अता किया गया है, और दुआ भी कौन अता फरमा रहा है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो आज सूरह फातिहा का एक ज़ाविया, उस पर आज बात होगी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बंदे को दुआ का करीना कैसे सिखा रहे हैं। और ये इतना शानदार और इतना मज़े का करीना है कि फातिहा को नमाज के अंदर रख दिया और नमाज की हर रकात में रख दिया। इस ढंग से बंदा अपने रब से मांगे, इल्तिजा करे, दरख्वास्त करे, रिक्वेस्ट पुट करे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में दुआ करे। और दुआ के खूबसूरत अंदाज देखें कि फातिहा में कैसे। सबसे पहले जब दुआ बंदा करे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में, तो कहा कि सबसे पहले हमारी तारीफ़ करो। जब कोई किसी से मांगने जाता है तो जिससे मांगता है अगर उसकी तारीफ़ करे, उसकी तौसीफ़ करे, उसकी सना करे, तो वो जिससे मांगा जा रहा होता है वो उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाता है, माइल हो जाता है। जब उसकी बंदा को तारीफ़ करता है ना, उसके अंदर नरमी आ जाती है। ऐसी नरमी कि वो ये देखता है कि ये मेरी तारीफ़ पर तारीफ़ करता जा रहा है। तो फिर आप देखें लबो लहजा वो बड़ा मीठा हो जाता है। जो इंसान चाह रहा होता है, बड़ी उम्मीद हो जाती है कि जो मांग रहा हूँ ये मिल भी जाएगा। अंदाज देखें कि जब रब से मांगना है और जिस रब से मांगना है वो रब खुद सबसे पहले इंतहाई 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 अपनी तारीफ की लाइन देता है। कहता है बंदे बोल बोल बोल, यूं बोल, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों की परवरिश फरमाने वाला है। अब देखें अल्हम्द, इसमें भी तारीफ, लिल्लाह में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम और उसके अंदर सारा वो मफहूम कि इबादत के मुस्तहिक तो है ही तू, बंदगी तो तेरी ही, पूजा तो तेरे ही लिए, झुकना तो तेरे ही आगे। आए ये भी तो तारीफ है। रब में भी तारीफ। वो कैसे कि रब उसे कहते हैं जो स्टेप बाई स्टेप परवान चढ़ाए, परवरिश करे। महज परवरिश नहीं बल्कि दर्जा ब दर्जा परवरिश करे। बंदा तारीफ करे, मौला तूने मुझे ज़िंदगी दी है, तूने मुझे रहम मादर में स्टेप बाई स्टेप बनाया है, फिर दुनिया में लाया है। तूने मेरे आने से पहले मेरे लिए ऑक्सीजन रखी है, मेरे आने से पहले पानी को रखा है ज़मीन पर, मेरे आने से पहले मेरी खुराक का इंतज़ाम किया है, मेरे आने से पहले मेरे मुवाफिक एटमॉस्फेयर बनाया है। हर चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है। और सिर्फ तू मेरा ही मालिक नहीं है, मेरा ही रब नहीं है, बल्कि फिर साथ में कहते हैं अल आलमीन रब्बिल आलमीन। ये जो सारा आलमीन है, अल्लाह तू खालिक है, बाकी सारी चीज़ें मखलूक हैं। तू ही सबको बनाने वाला है और बनने वाला अल आलमीन है, तो तू अल आलमीन को पालने वाला है। ये भी तारीफ। तो पूरी लाइन के अंदर तारीफ कर रहे हैं। मांगना है अब अल्लाह से, दुआ कर रहे हैं। अब करनी दुआ है और उस दुआ का आगाज़ तारीफ से कर रहे हैं। अभी अल्लाह, और ये देवी तारीफ का अंदाज, सलीका, तरीका, करीना, रंग, ढंग, आहंग कौन दे रहा है? खुद अल्लाह। अल्लाह खुद वो लाइंस दे रहा है, वो खुद अता कर रहे हैं कि ए बंदे मेरे से दुआ यूं मांग। ये कहकर भी फिर आगे कह रहा है अर्रहमान रहीम। रहमान भी रहम फरमाने वाला, रहीम भी रहम फरमाने वाला, निहायत मेहरबान, बहुत रहम फरमाने वाला। ये गोया बंदा अर्ज कर रहे मौला तू तो बेहदो बेहिसाब रहम फरमाने वाला। सनैना मांगे है ना, एक रहम करने वाला, उसके लिए दो लफ्ज लाए जा रहे हैं, रहमान भी रहीम भी। और फिर उसे पसंद भी बहुत है कि जो इन नामों से मुझे पुकारे।
اور اس کے رحم کے ذریعے سے پکارے. بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ جو بندہ یا ارحم الراحمین 3 بار کہتا ہے تو اللہ اس کی دعا رد ہی نہیں کرتا. اور یہاں تو پھر رحم کے حوالے سے رحمان کا ذکر بھی، رحیم کا ذکر بھی. تو اس کا مطلب انتہائی رحم، یعنی اللہ کی رحمت کا سمندر کوئی کنارہ ہی نہیں. تو یہ بھی تعریف. آگے کہا جا رہا ہے مالک یوم الدین، قیامت کے دین کا مالک، جزا اور سزا کے دین کا مالک. اب اس میں بھی کیا تعریف ہے کہ وہ بندہ جو جس کی کل کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے، جس کا محاسبہ ہونا ہے، حساب کتاب ہونا ہے قیامت کے دن جا کر، اسے کہا جا رہا ہے تو کیوں گھبرا رہا ہے، تو ہم پر ایمان لایا ہے نا، اور ہم ہیں نا کون؟ رحمان و رحیم. جو رحمان اور رحیم ہے، انتہائی رحم فرمانے والا ہے، وہی تو قیامت کے دن کا مالک ہے. اللہ اکبر. کیا کمال ہے، کیا نقطہ، دنیا اور آخرت دونوں اس میں سمٹی ہوئی ہے. اور پھر مالک یوم الدین کہنے کے بعد اس بندے سے کہا کہ کیا کہے، یوں کہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. کیا کمال نقطہ ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اس میں بھی سراسر تعریف. اب مانگ رہا ہے اور مانگنے سے پہلے اعتراف کیا کر رہا ہے، مولا تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تیرے سامنے ہی سجدہ کرتے ہیں، تیرے سامنے ہی جھکتے ہیں. قیام، رکوع، سجود، ساری کی ساری عبادت تیری ہی خاطر تو ہے. اپنی جبین کو تیرے سامنے جھکاتے ہیں، اس میں تیری ہی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں. ہم جھکتے ہیں تو یہی کہہ رہے ہوتے ہیں سبحان ربی العظیم. اللہ تجھے سجدہ کرتے ہیں تو تیری ہی تعریفیں کرتے ہیں. یوں کہتے ہیں نا سبحان ربی الاعلیٰ. ہائے اللہ، دیکھ ہمارے سجدے تھے، ہمارے رکوع، ہمارے قیام، ہماری عبادت، ہماری بندگی خالصتاً تیرے لیے ہے. تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی کو پوجتے ہیں. اور ویسے بھی بندہ یہ اعتراف کر کے یوں بھی کہتا تیرے علاوہ کوئی ہے ہی پوجنے کے قابل، ہے ہی نہیں. تو ہی تو ہے کہ جسے چاہا جائے، جس کی بندگی کی جائے، جس کے سامنے جھکا جائے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو کمال نہیں کہ عبادت تیری کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں اور مدد بھی تجھ سے مانگتے ہیں. اب یہ مدد والی بات کر کر اب بندے نے اس اصل نقطے کی طرف آ گیا کہ جو پیچھے سے تعریفیں کرتا آ رہا تھا نا، الحمدللہ رب العالمین، تعریف الرحمن الرحیم، تعریف مالک یوم الدین. دنیا قیامت کا ڈر بھی ختم کرایا جا رہا ہے کہ قیامت سے کیوں اتنا گھبراتا ہے. اگر تو ہم پر ایمان لایا ہے، اگر تجھ سے غلطیاں کوتاہیاں ہو بھی گئی ہیں تو ایمان لانے کے بعد دیکھنا پہلے تو نے کیا کہا ہے، الرحمن الرحیم، کہ قیامت کا جو مالک ہے وہ اللہ ہی ہے، اور اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، اور میرا رب ہے، اور میں اس کی بندگی کرتا ہوں، اسی سے مدد مانگتا ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی سے مدد مانگتا. اب اس نے اصل مدد مانگی کیا، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راہ دکھا. تو دنیا کے اعتبار سے تو یہ سیدھا راستہ دین کا، اسلام کا، اللہ کا عطا کردہ، اللہ کے محبوب علیہ السلام کا عطا کردہ، اور پھر محبوب کے محبوب بندوں کا، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین، اولیاء ہیں. ایک تو یہ معنی ہو گیا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یا ہمیں سیدھا راستہ بتا، ہمیں سیدھا راستہ عطا کر. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام کیا ہے، جنہیں نعمتیں عطا کی ہیں، پرائز ہولڈر ہیں، وہ جو نعمت یافتہ ہیں، وہ جو انعام یافتہ ہیں. تو وہ کون ہے؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین، اولیاء. یعنی یہ 4 خاص لوگوں کا، انبیاء کا ذکر، صدیقین کا ذکر، شہداء کا ذکر، اور صالحین، اولیاء کا ذکر وہاں کرتا ہے، یعنی ان لوگوں کے. اب اللہ عرض کر رہا ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یعنی کن کا راستہ؟ نبیوں کا راستہ، صدیقوں کا راستہ، شہیدوں کا راستہ، صالحین کا راستہ. جب یہ مانگ لیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فوراً وہ جو خطرناک راستے ہیں، وہ جو ڈینجرس وے ہیں،
وہ جو نقصان پہنچانے والے راستے ہیں، وہ جو اندھیروں والے راستے ہیں، وہ جو برباد کرنے والے راستے ہیں، وہ جو انسان کو رگڑنے والے راستے، نیست و نبود کرنے والے راستے، وہ جو جہنم میں لے جانے والے راستے، وہ جو گمراہی کے راستے، وہ جو شیطان کے راستے، وہ جو ہیں ان کے دروازوں کو بھی بند کر رہے. کیا کہتا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر غضب کیا گیا، اور نہ ہی گمراہوں کا. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی جو غضب شدہ، جہاں غضب ہوا، جن سے اللہ ناراض ہوا، جن پر اللہ نے غصہ کیا، اور جو لوگ گمراہ ہو گئے، یعنی جن سے راستہ گم ہو گیا. راہ جن سے گم گیا، راستہ جن سے گم گیا، یعنی ہدایت کا راستہ گم گیا، جو ہدایت کے راستے کو بھلا بیٹھے، ان کا راستہ نہیں. ان سے تو ہمیں بچانا. اور آمین کہ مالک قبول فرما لے، منظور کر لے میری اس ریکویسٹ کو، اس التجا کو، اس درخواست، اس دعا کو قبول فرما لے. اب یہاں ایک نقطہ اور سے دوبارہ دیکھیں. یہ تو ہو گیا دنیا کے اندر سیدھا راستہ، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اور کمال نہیں ہے کہ یہ ساری صورت پھر سورہ فاتحہ کہاں پڑھ رہا ہوتا؟ نماز میں آیا کھڑا ہے، سیدھے راستے پر آیا کھڑا ہے، مسجد میں آیا کھڑا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں جھکنے آیا کھڑا ہے. اس سے بڑا سیدھا راستہ کیا ہو؟ مگر اس نماز میں کھڑے ہو کے اللہ کہتے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اور نماز میں آ کر اس بندے کو بتایا جاتا ہے کہ اب کسی اور سے تعلق پیدا کر. کن سے؟ کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا دے جن پر تو نے انعام کیا. تو وہ کون ہے؟ کہ نبی، صدیق، شہید اور ولی. تو گویا نماز میں آ کر اسے میسج دیا جا رہا ہے کہ دیکھ، نماز سے نکلنے کے بعد انبیاء کا انکار نہ کرنا، صدیقوں کا انکار نہ کرنا، شہیدوں کا انکار نہ کرنا، ولیوں کا انکار نہ کرنا. اللہ اکبر. پھر ایک اور زاویہ سے، تیسرا زاویہ دیکھیں دعا میں. اب وہ بندہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ایک معنی یہ ہمیں سیدھا راستہ بتا، ایک معنی یہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اور پھر اللہ ہی سمجھاتا ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے دیکھ سیدھا راستہ کیا ہے. کہا کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا. انعام یافتہ بننا ہے، اور انعام یافتہ لوگوں کے پیچھے کھڑا ہونا ہے. تو انہیں ایکس وائی زیڈ فیلئر کیسز کے پیچھے نہیں کھڑا ہونا. تو انعام یافتہ کون ہوں گے؟ جنہوں نے ٹاپ کیا ہوگا، جنہوں نے پوزیشنز لی ہوں گی. تو پوزیشن ہولڈرز انعام یافتہ، جنہوں نے نقطۂ کمال کو ٹچ کیا ہوگا. تو گویا دنیا کے اندر بھی، سٹڈی کے اندر بھی، دنیا کے معاملات کے اندر بھی اللہ مومن کو گرتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا، بلکہ کیا فرما رہا ہے کہ جو پرائز ہولڈر لوگ ہیں نا، جو انعام یافتہ پوزیشن ہولڈر، جو پہلی، دوسری، تیسری پوزیشن پر کھڑے ہیں، تم پیچھے سے چپکے سے ان کے پیچھے جا کر کھڑے ہو جاؤ، یا خود پوزیشن لے لو یا اس لائن میں تو لگ جاؤ. گویا اللہ یوں فرماتا ہوگا کہ میرے بندے ہو، میرے محبوب مصطفیٰ کے غلام ہو کر تم فیلئر کیسز کے پیچھے کھڑے ہو رہے ہو، یا دنیا کے اندر بھی فیل ہو رہے ہو، یہاں بھی ناکام ہو رہے ہو، اور پھر فیل جو لوگ ہیں، ناکام لوگ، ان کے پیچھے کھڑے ہو رہے ہو. جنہیں انعام نہیں ملا ان کے پیچھے جا رہے ہو، جنہیں نعمتیں نہیں ان کے نہیں. کہا اس لائن میں نہیں کھڑے ہونا. جو فیل ہوئے ہوئے ہیں ان کی لائن میں نہ کھڑے ہو، ناکام لوگوں کی لائن میں نہ کھڑے ہو، کامیاب لوگوں کی لائن میں کھڑے ہو، سکسیسفل لوگوں کی لائن میں کھڑے ہو، پرائز ہولڈرز کی لائن میں کھڑے ہو، پوزیشن ہولڈرز کی لائن، ان کے پیچھے آ جاؤ. اور صرف دنیا کی پوزیشنوں کو نہ دیکھنا، صرف دنیا کے انعامات کو نہ دیکھنا، صرف دنیا کی کامیابیوں کو نہ دیکھنا. اصل کامیابی وہ ہے جو دنیا میں بھی ملے اور آخرت میں بھی. اس لیے تو دعا سکھائی تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. 3 چیزیں کامیابی کہ اے اللہ ہمارا دنیا بھی حسین کر دے، دنیا کا حسن بھی، آخرت بھی حسین بنا دے، آخرت کا حسن بھی، آگ کے عذاب سے بچا دے. یہ بتایا، یہ 2 راستے کر دیے، ایک انعام یافتہ کا اور ایک گمراہوں کا. کہا ان کے پیچھے، شیطان والوں کے پیچھے نہیں جانا، جن پر اللہ غصہ ہوئے ان کے پیچھے نہیں جانا، جن سے اللہ ناراض ان کے پیچھے نہیں جانا. جو ناکام ہیں، اصل ناکامی تو آخرت کی ناکامی ہے نا، اصل خسارہ تو آخرت کا خسارہ ہے. تو جو دنیا اور آخرت دونوں میں خسارے اٹھا رہے ہیں ان کے پیچھے نہ کھڑے، ان کے پیچھے کھڑے ہو جو دنیا میں بھی تمہیں کامیابی عطا کریں
دنیا بھی تمہاری حسین بنا دیں اور آخرت بھی. اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. اصل انعام یافتہ وہ لوگ ہیں جو تمہیں آخرت میں بھی جنت کی طرف لے جائیں, اللہ کی طرف لے جائیں, اور اللہ کو خوش کروانے والے ہوں, حضور علیہ السلام کو خوش کروانے والے ہوں, جنت کی طرف لے جانے والے ہوں. ان لوگوں کے پیچھے کھڑے. اور وہ کون ہے؟ وہ بتا دیے, نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین. تو وہ انبیاء, صدیقین, شہداء, ولی, صالح, ان لوگوں کا راستہ. اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اور ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر غصے ہوا, ناراض ہوا, اور نہ ہی گمراہوں کا. اور آخری زاویہ اسی میں سے جو بالکل ساری آیت کو آخرت کی طرف موڑ دیتا ہے. اب غور سے دیکھیے گا. اللہ کی تعریف کی, الحمدللہ رب العالمین. الرحمن الرحیم, اللہ کی تعریف. مالک یوم الدین, اللہ کی تعریف. ایاک نعبد, یہ بھی اللہ کی تعریف. وایاک نستعین, اور ہم تجھ سے مانگتے ہیں. دعا والا ایسا شروع ہو گیا. مانگا تو کیا مانگا؟ اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھا راستہ دکھا. سیدھا. اب گویا کہ یوں سے مرنے کے بعد اب یہ دعا کیسے بن رہی ہے؟ کہاں پر؟ برزخ میں, محشر میں, قیامت کے دن. کیسے؟ اب یہ تعریف ہو گئی اللہ کی, الحمدللہ رب العالمین تعریف, الرحمن الرحیم تعریف, مالک یوم الدین تعریف, ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو ایاک نعبد تک تعریف کہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وایاک نستعین, اللہ سے مدد مانگی, ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو بھئی تو ہماری مدد فرما. کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھے راستے پر ڈال دے, ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو سیدھا راستہ کہاں, کون سے والا؟ جو جنت والا ہے. تو اب گویا ہمیں جنت والا راستہ دکھا. مالک ہمیں جنت عطا کر, جنت دکھا دے, جنت میں بھیج دے, جنت والے راستے پر چلا دے. کہا کہ جنت کن لوگوں کے پیچھے دنیا میں آنے سے ملتی ہے؟ کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر ہم نے اپنا انعام کیا ہے, جنہیں ہم نے اپنی نعمتیں دی ہیں. نبی تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لگ جاؤ, حضور سے عشق کر لو, حضور کی سیرت کو اپناؤ. صدیقین, صدیق خود بھی بنو اور صدیقوں کے راستے پر بھی آ جاؤ. شہداء, اسلام کے لیے, دین کے لیے اگر قربانی دینی پڑے, جان بھی دینی پڑے تو دے دو. صالحین, اعمال تو اچھے کرو, ولی تو بنو. تو پھر کہا کہ اے اللہ ہمیں گویا سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا جن پر تو نے اپنا انعام کیا. اگر آخرت کے اعتبار سے دیکھیں تو یوں کہا جا رہا ہے کہ جنت کا راستہ دکھا. اے اللہ آج ہمیں نبیوں کے پیچھے, صدیقوں کے پیچھے, شہیدوں کے پیچھے, ولیوں کے پیچھے لگا کر جنت میں بھیج دینا. آئے گا. اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اے اللہ قیامت کا دن ہے, آج تو ہمیں اللہ جن سے تو ناراض ہوا ہے, جن پر تو نے غصہ کیا ہے, ان کے راستے پر تو نہ ڈال. جو گمراہ ہیں ان کے راستے پر تو نہ ڈال. ان دونوں کا راستہ کہاں جا رہا ہے؟ جہنم میں. اب سمجھ میں آئی کہ شروع میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کے بعد کیوں کہا مالک یوم الدین, قیامت کے دن کا مالک. تو اہدنا الصراط المستقیم, گویا قیامت کے دن بھی باری تعالیٰ ہمیں جنت کا راستہ دکھانا, جنت کے راستے پر چلانا, نبیوں کے راستے پر چلانا, صدیقوں کے راستے پر, شہیدوں کے, ولیوں کے, کیونکہ ان چاروں نے جنت میں جانا ہے. مالک ہمیں ان کے پیچھے لائن میں کھڑا کر کے جنت میں داخل کر دینا. اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, نہ کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے اور ان کی لائن میں کھڑا کرنا جن سے تو ناراض ہے, ناراض ہوا, غصہ کیا, غضب کیا. اور گمراہوں کا راستہ, جو راستے سے بھٹکے, گمراہوں کا راستہ جو کہ سیدھا جہنم میں جاتا ہے. گویا قیامت کے دن کے لیے بھی مانگ رہے ہیں کہ ہمیں جنت والی لائن, جنت والے لوگوں کی لائن میں کھڑا کرنا, جہنمیوں کی لائن سے ہمیں بچانا. آمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی یہ ساری سعادتیں عطا کرے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راہ پر دنیا میں بھی رکھے, قیامت کے دن بھی ہمیں جنت کے اندر داخل فرمائے اپنی کمال مہربانی کے ساتھ, انتہائی رحم اور کرم فرماتے ہوئے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہمیں نصیب ہو. آمین بجاہ سید المرسلین.